अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि निज़ाम नाकाम नहीं हुआ बल्कि नाकाम किया गया है, और सूबों के हवाले से उनका कहना है कि अगर अवाम का फ़ैसला होगा तो फिर सूबे बनाए जाएंगे, अगर अवाम फ़ैसला नहीं करेगी तो सूबे कभी नहीं बन सकते। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी तनकीद की और ख़ुसूसन कश्मीर के इलेक्शन को लेकर वो ख़ास से मुस्तरब नज़र आए, और उनका ये कहना है कि जब तक अवाम की हाकमियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, और कश्मीर के अंदर जो अवाम की हाकमियत है उसको चैलेंज किया जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानब से उसके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की सामने आई है, और मुस्लिम लीग नून ने इस सूबों की बात, मोहसिन नकवी के बयान और पीपल्स पार्टी का इस पे जो मुद्दा है उस पर भी खुल के उन्होंने रद्द अमल दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान का आज एक नया मुआहदा सऊदी अरब के साथ देखने को आया है, जिसमें तुर्किया भी शामिल है। तीनों ममालिक में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का एक दफ़ाई मुआहदा है, और इस मुआहदे के तहत एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वर होगा। इस मुआहदे की क्या सिग्निफिकेंस है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त खित्ते के अंदर जंग भी लगी हुई है, ईरान और अमेरिका आमने सामने बरसे पेकार है, और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के ये दफ़ाई मुआहदे इनकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान को इनका मुस्तकबिल के अंदर क्या फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब अली खान यूसुफजई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखवंज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब लालचंद मल्ली साहब, और सीनियर सियासतदान है साबिक़ रुकन कौमी असम्बली है महमूद मौलवी साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अखवंज़ादा चटान साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक बड़ी उन्होंने एक तकरीर की, हम चाहेंगे कि उनका एक शॉट आपको सुनवाएं, उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये उनका शॉट सुनिएगा बिलावल साहब का। कहा जाता है कि सिस्टम कोलैप्स, सिस्टम अगर कोलैप्स है तो सबसे बड़ा उसका मिसाल आपके सामने मेरे आजाद कश्मीर है। आइन जो किसी भी रियासत का रीढ़ की हड्डी होती है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान ने अपने आइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को कितने दफा तोड़ा है? तोड़ तोड़ के आप कहते हो कि निजाम उठता नहीं है, निजाम नाकाम हो चुका है। निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। रही बात वजीर आजम साहब की और पाकिस्तान की हुकूमत, अब आप उन्हीं लोगों को देखेंगे जो सिस्टम कोलैप्स की बात कर रहे थे, वो उतनी जोर से कह रहे होंगे कि वजीर आजम अपना 5 साल मुद्दत पूरे करेगा। आप समझे कि जितना जोर से कह रहे हैं उतना उनका यकीन नहीं है कि बाकी ऐसे होगा। नहीं, सुबह के जो बहस है, कोई भी सियासी मौकफ हो, जो अवाम का मुतालबा हूं, आज से लिख दो मैं अवाम के साथ। अगर ये आपका फैसला हो, कश्मीर का फैसला हो, गिलगित बल्तिस्तान का अपना फैसला हो, पंजाब का अपना फैसला हो, जहां भी अवाम का फैसला के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम का फैसला के साथ दे, मगर साथ साथ जो अवाम का फैसला नहीं है तो ये उम्मीद ना रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के खिलाफ जा सकता। वजीर आजम से कोई शिकायत नहीं, कोई एक फैक्शन है जो वजीर आजम को अपने इत्तेहादियों से भी लड़ा रहे हैं, वो खुद भी वजीर आजम से लड़ते हैं। असल लड़ाई ना, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है। अब ये तो उनका खानदान का अपना मसला। चटान साहब, आपने बिलावल साहब का खिताब सुना, वो अवाम के फ़ैसले की बात कर रहे हैं, और जब कश्मीर का इलेक्शन आया है तो उस वक्त शद्दोमत से उन्होंने अवाम के फ़ैसले, अवाम की राय की बात की है। फरवरी 2024 के अंदर जब पाकिस्तान के इंतखाबात हुए, जिस पर बिलावल साहब ने ख़ुद भी कहा और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 पे खड़ी है, उस वक़्त अवाम की हाकमियत और अवाम के फ़ैसले की क्यों नहीं बात की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितने इलेक्शनों में धांधली हुई है इस पे हमने आवाज़ भी उठाया है। चाहे वो 2013 का इलेक्शन था, हमने कहा था कि ये आरूज़ इलेक्शन है। फिर 2018 का जो इलेक्शन हुआ, हमने कहा कि इसमें RTS को बिठाया गया, और जो 2024 में हुआ इस पे भी हमने आवाज़ उठाया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिस्टम के साथ चले, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने हर निज़ाम को आजमाया है।
چاہے وہ پریزیڈنسی وہ صدارتی نظام ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے وہ ہائیبریڈ حکومت ہے، وہ سلیکٹڈ حکومت ہے، ہر طریقہ ہم نے آزمایا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لولی لنگڑی حکومت ہو، جمہوریت ہو، وہ ہر نظام سے بہتر ہے۔ تو ہم سسٹم چلانے کے لیے پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی جو الیکشن ہوا تو ہم نے جمہوریت کا احترام کیا، ہم نے عوام کے رائے کا احترام کیا۔ پوزیشن ایسا آ گیا کہ اگر دو پارٹیاں آپس میں نہیں ملتے ہیں تو حکومت نہیں بن سکتا تھا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ملیں گے تو دوبارہ الیکشن ہوگا، ہمارے امن و امان کی جو صورتحال ہے، ہمارے معیشت کی جو صورتحال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ایسے حالات میں اس طرح کے ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ عددی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، تو ہم نے پی ٹی آئی کو دعوت دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ حکومت میں تو شامل نہیں ہوں گی، لیکن حکومت سازی میں ہم اپنا مینڈیٹ، اپنا ووٹ آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو وہ بیان آیا کہ ہم تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہے، ہم تو اگر ملیں گے تو آرمی چیف سے ملیں گے، اب ہم تو اگر ہاتھ ملائیں گے تو ڈی جی آئی سے ملائیں گے، تو پھر ہم سسٹم کو چلانے کے لیے مسلم لیگ کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا۔ اور بلاول صاحب نے جو باتیں کی جو آپ نے سنا دی، اس میں کوئی ایک بھی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کیا ہے کہ یہ آئین سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور نہیں، ریاست کے احمد زادہ درمیان، صاحب، احمد اس زادہ پہ صاحب، عمل کیا جائے۔ آپ نے سسٹم کو چلانے کی بات کی ہے، کیا جمہوریت کو چلانے کی یا جمہوریت کی مضبوطی کا بھی اس میں کوئی اعادہ ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں، ہم نے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے خاطر کسی کے ساتھ کوئی زیادتیات نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے اپنے ادوار میں ہمارے پاس ظلم بھی کیا ہے، ہمارے اوپر جبر بھی کیا ہے، ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی ان سے انتقام نہیں لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے 2013 تک ایک سیاسی قیدی جو تھا وہ نہیں تھا۔ ہم نے کسی کے نیب کے ذریعے یا ایف آئی اے کے ذریعے کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کر دیا۔ ہم نے صدارت کے پاس جو اختیارات تھے وہ ہم نے پارلیمنٹ کے حوالے کر دی۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو خود مختاری دی۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے پختونخوا کو نام دیا۔ ہم نے گلگت بلتستان کو ان کے جو مطالبات تھے اور ان کے جو خواہشات تھے کہ ہمیں صوبہ دیا جائے، ان کو صوبہ دیا گیا۔ تو ہم نے تو ہمیشہ سے جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے یہی کوشش کیا ہے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں، اور ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کیا ہے کہ یہ سسٹم جیسا بھی ہے اس کو ہم چلائیں گے تو اس میں بہتری آئیں گے۔ ہم نے سسٹم کو چلانے کے لیے جی ٹھیک، ہمیشہ سے کوشش کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لال چند ملی صاحب، آپ نے بھی بلاول صاحب کی گفتگو سنی اور چٹان صاحب کی گفتگو سنی۔ بلاول صاحب اس وقت عوامی حاکمیت کی بات کر رہے ہیں، اور بلاول صاحب کشمیر کے الیکشن کو لے کے وہ زیادہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین بھی جو ہمیں اس وقت تھوڑا بہت اختلاف نظر آ رہا ہے وہ صرف کشمیر کے الیکشن کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، بلاول صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ حکومت کے لوگ جو ہے وہ الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یا یہ صرف ایک نورا کشتی ہے؟ شکریہ چودھری صاحب۔ دیکھیں، 2 دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کشمیر میں ہی شاید خطاب کیا اور کہا کہ ٹک ٹاک کی ویڈیو جو ہے بڑی انوسنٹ تھی، وہ بڑی پاپولر ہوئی، اور کہا کہ یہ اس حکومت کے خاتمے کے دن شروع ہو گئے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ آج انہوں نے بیان دیا کہ وزیر اعظم جو ہیں بڑے انوسنٹ ہیں، بڑا دل سے کام کرتے ہیں، بڑے شریف انسان ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، لیکن باقی لوگ ان کو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے ٹک ٹاک کی بات کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ اب حکومت گر جائے گی، لیکن تب بھی میں نے کہا تھا دیکھیں یہ دونوں جماعتیں جو ہے یہ پے رول پہ ہیں،
ये कोई अब जमहूरी जमायतें नहीं रही जो अवामी ताकत से आई हों और कोई टिकटॉक करे या फेसबुक करे, जो दिल चाहे वो कर ले, इनके हाथ में कुछ विचारों के अभी कुछ रहा नहीं है। अब वो वहां पे जाकर बात कर रहे हैं कश्मीर में बैठकर अवाम की हुक्मरानी की। अब आजाद जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखें तो वहां पे, अब मैं नहीं कह रहा, जो अल जजीरा बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया कि वहां पर पोलिंग स्टेशन खाली थे और कश्मीरी अवाम उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, और ये दोनों पार्टियां पंजाब से अपने कारकुन भर के वहां जाके जलसे कर रहे थे। जब इनका पर्दा चाक हुआ कि वहां के अवाम ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो आप देख रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के मीडिया पर और अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी जो है वो कदगन लगाई दी गई हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। अब जो आपने सूबों की बात की, तो देखें उस पे भी उन्होंने कहा कि अगर अवाम चाहेंगे, भाई अवाम कैसे चाहेंगे? अवाम ने तो चाहा इमरान खान को 8 फरवरी को, वो पहले तो आप मानते नहीं थे, आज आप खुद जो है वो तकारीर में कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो नेचुरली इमरान खान तब भी जीत गया था। इमरान खान आज भी पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर कयादत है और लीडर है। अब जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, एक तरफ बलूचिस्तान है जहां पर इंतहाई एक जो है तकलीफ दा सिस्टम है, वहां पे इंटरनेट बंद है, धमाके होते हैं, शहादतें होती हैं, हलाकतें होती हैं। दूसरी तरफ आप केपी में देखें, वहां पर जो दहशत गर्दी है वो क्रॉस बॉर्डर वो बढ़ चुकी है, एजेके के हालात खराब है, सिंध में भी अमन अमान की सूरत हाल, पंजाब में आप देखें रोजाना जो है वो फेक एनकाउंटर्स होते हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और उसको एक ही जो शख्स ठीक कर सकता है वो इमरान खान है, जिसकी प्रेजेंस चारों सूबों में है, जिसको करोड़ों अवाम चाहते हैं। उनको कैद में रखकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैद में रख जी दिया गया है। ठीक हो गया, क्योंकि आपने एहतजाज की भी कॉल दे रखी है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान की आवाम तो खासी देर से कह रही थी कि निज़ाम इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा, अवामी मसाइल बिल्कुल उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन अब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि काबीना के सबसे अहम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बात की है इस निज़ाम के मफलूज होने की और नए सूबों की, उसके बाद ये बहस शुरू हो गई है। क्या नए सूबे वाकई मुल्क के मसाइल का हल हैं? और अगर हल हैं तो उनको आइनी तौर पर कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी पड़ेंगी, या ये सिर्फ अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए ये काबीना के रुकन ने ये एक स्लोगन दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी जो है इस वक्त जो है अनस्टेबल है। उसकी वजह देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और ना लोकल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह देखें, इस वक्त हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दुबई और पर्शियन गल्फ पूरा, वहां से काफी फंड्स जो है पाकिस्तान आ चुके हैं पाकिस्तानियों के, और ये अगर मौका जो है स्टेबिलिटी लेके आए तो ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में होगी, ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड में होगा, तो उससे जो है आवाम को बहुत फायदे होंगे और आम आदमी को रोजगार मिलेगी। बेरोजगारी जब खत्म हो जाती है तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो जाता है, चीजें बेहतरी की तरफ जाती है। मगर बदकिस्मती ये है कि इस वक्त स्टेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो उलझ जाते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जिस दिन ये तय कर ले कि देखिए पॉलिटिक्स हमें अवाम के लिए करना है और अवाम के लिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, इधर ज्यादातर ये होता है कि मैं कहूँगा माजरत से कि हम ज्यादातर सियासतदान जो है अपने मफाद के लिए ज्यादा सियासत करते हैं बनिस्बत अवाम के मफाद के लिए। उसकी वजह देखें, आपस में सिर्फ पावर के लिए एक दूसरे को नीचे दिखाना। देखें, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और PMLN कभी लड़ाई होती है, फिर कभी साथ होते हैं, कभी आप ये देखें कि PTI को भी हम ये कह रहे हैं, काफी देर से हम कह रहे हैं
کہ خدا را یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دھرنا دیں گے، ہم یہ لے کے آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے مزاحمت کی سیاست کر کے 3 سال دیکھ لیا. ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے مفاہمت کی طرف آئیں، ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں، عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں. ہم ابھی تک جو ہے اس وقت بھی ہم شخصیت کی بات کر رہے ہیں، عوام کی ایشوز کی بات ہی نہیں کر رہے کہ دیکھیں جی ایسے ہو گیا. دیکھیں سارا کچھ رول بیک ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجول سے ہٹ کے عوام کے اوپر آ جائیں. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اور میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی، جے یو آئی، یہ سب ایک دیکھیں اس وقت ہم جو نیشنل گورنمنٹ کی کیوں بات کریں، ہم نیشنل گورنمنٹ کو باہر سے نیشنل گورنمنٹ نہیں آئے گا. دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے اور ایم کیو ایم آلریڈی گورنمنٹ میں ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے، مگر حکومت کا حصہ، اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی بھی کچھ عرصے کے لیے جو ہے نیشنل گورنمنٹ بن جائے، انہی جو اس وقت اسمبلیز میں بیٹھے ان میں سے ہی وہ آ کے جوائن کر لیں اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں فیوچر پلان کے لیے کہ دیکھیں ہم فیوچر کو کیسے لے کے جائیں گے، الیکشن پالیسیز کیسے ہوئیں گی، اکنامک 10 سال کے اکنامک پالیسی بنا لیں. دیکھیں ڈفرینس ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، وہ الگ چیز ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر میرے خیال سے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جس پہ بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے، جس پہ جو ہے ہم بہتری کی طرف جائیں. ہمیں جو ہے ساری پارٹیز کو اکٹھا ہوں اور اس کے بعد آگے چلنے کی بات کریں. دیکھیں پی ٹی آئی بھی نے بھی، جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا، پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم نہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائیں گے، پی ایم ایل این سے بھی نہیں ملائیں گے، مولانا صاحب کو بھی برا بھلا کہتے تھے، اور ایک ٹائم تو یہ دیکھیں اچکزئی صاحب کو بھی برا بھلا کہتے تھے. آج جو ہے اچکزئی صاحب جو ہے وہ شخصیت ہے جو آج پی ٹی آئی کے ڈیسیشنز وہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج جب بیچ میں مولانا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر اس حد تک تنقید کریں کہ ہم برداشت کر سکیں. ہم بیٹھتے ہیں اور ہمیں اپنے اسٹیٹمنٹ واپس نہ لینا پڑے. ہم اس قسم کی تنقید کرتے ہیں جو اس میں بعض وقت تو جو ہے بہت ہی بےہودہ ہم تنقید کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اپنے لفظ کو واپس لینا پڑتا ہے. تو ہم ایک سینئر لوگ ہیں، پولیٹیشنز بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیں بڑی سینئر پارٹیز ہیں، پرانے تجربے کار سیاستدان ہیں، ان کو بیٹھ کے آپس میں جو ہے ایک چیز جو ہے پالیسی طے کر لیں. جیسے میثاق جمہوریت کیا تھا، اس کے بعد دیکھیں میثاق جمہوریت جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا، اس کے بعد حکومت آ گئی پی ٹی آئی کے پاس. اگر یہ سارے ہی میثاق جمہوریت کر لیں تو پھر تو دیکھیں نا جمہوریت پروان چلے گا. اور اگر یہ میں آپ کو پھر کہہ دوں، اگر یہ اسی طرح سے سب لوگ لڑتے رہیں تو اس میں پھر برا لگنے کی بات نہیں ہے کہ جب تھرڈ فورس ہیز ٹو کم ان، پھر کوئی آپشن نہیں رہے. پھر کاکروچ بھی آ سکتے ہیں، جس طرح کہ محسن نقوی صاحب نے اشارہ بھی دیا. تھرڈ فورس پھر ڈیفینیٹلی تھرڈ فورس آ جائے گی، اور پھر ہم کہیں گے کہ جی جو ہے ڈیموکریسی جو ہے پھر چلے جائے گی میں کہوں گا الماریوں میں، پھر 2 5 10 سال لگیں گے، پھر ڈیموکریسی باہر آتی ہے. تو ہم ڈیموکریسی کو بھی اگر ہمیں پروان دینا ہے تو ایک جو ہے لانگ ٹرم پالیسی لے کے آنا جی ٹھیک ہو گیا. میرا نظریہ یہ. علی صاحب آپ کیونکہ حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا اس وقت حکومت کے اوپر آپ کوئی سیاسی کارکن تنقید کرتا ہے یا عام آدمی کرتا ہے تو حکومت کو اچھا نہیں لگتا تھا. اب تو حکومت کا حصہ ہے، کابینہ کا حصہ ہے، وزیر ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، محسن نقوی صاحب انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے سسٹم کو مفلوج ہونے کی بات کی ہے، انہوں نے نئے صوبوں کی گورننس بہتر کرنے کی ضرورت کی بات کی ہے. اچھا اب بلاول صاحب جو آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ کی الٹی گنتی کی بھی بات کر رہے ہیں. اصل صورتحال کیا ہے کہ نظام کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ کیونکہ اس وقت عوامی مسائل کو ہم دیکھیں تو اس وقت پیٹرول عالمی منڈی کے اندر تقریباً 74 سے 75 ڈالر پر بیرل پہ آ چکا ہے، لیکن پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر قیمت اوپر جا رہی ہے، نیچے نہیں آ رہی. اور بجلی کے بھی یہی حالات ہیں، بجلی کا بھی یونٹ بہت مہنگا ہے، اور ہمارے دونوں وزراء دونوں محکموں کے
وہ بجائے اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں اس کے ثمرات بتا رہے ہوتے ہیں عوام کو کہ اس مہنگے پٹرول اور مہنگی بجلی کے ثمرات کیا ہیں. شکریہ چوئی صاحب. ویسے آج اتنا بڑا اہم دن تھا امت مسلمہ کے لیے. ہمارے جو 3 اہم ممالک ہیں, ہم جو ہے ایٹمی قوت ہے, دنیا کی جو فوج ہے, اور عالم اسلام کی سب سے مضبوط فوج ہے. ترکی جو ہے وہ کی دوسری بڑی فوج ہے, اور سعودی عرب جو ہے معاشی بہت بڑی قوت ہے. تو یہ آج امت مسلمہ کے لیے, اس کے دفاع کے لیے بہت بڑا دن ہے. جہاں تک آپ معاشی مسائل کی بات کریں, دیکھیں معاشی مسائل جو ہے یہ ریٹ مقرر کرتا ہے اوگرا, اور اس سے جو ہے پاکستان کا ہم نے دیکھنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوگا. اوگرا کس کے متحد ہے علی صاحب؟ اوگرا کس کے متحد ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ پاکستان کا جو وہ ہے امپورٹ ہے وہ $6.5 ارب پہ پہنچ گیا ہے, اور آپ کا راستے بند ہونے کی وجہ سے آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. ترسیلات زر جو ہے وہ متاثر ہوئے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. تو ملک کو دیکھنے کی وہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں, لیکن بہرحال راستے جو ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون نے, مسلم لیگ نون کی حکومت نے, اور ہم جو میں کہہ رہا ہوں جسے کہ ہم سیم پیج پہ سیم لائن پہ وہ ریاست کے ساتھ جو ہے مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا علی صاحب یہاں پہ ایک ضمنی کویسچن ہے, کیا انڈیا اور بنگلہ دیش وہ بھی وہی ٹریڈ روٹ استعمال نہیں کرتے جو پاکستان استعمال کرتا ہے؟ کیا ان کے راستے نہیں بند؟ انڈیا کے اندر 3% پیٹرول کی مد میں اضافہ کیا گیا, بنگلہ دیش میں 14% اضافہ کیا گیا, ہمارے 62% کیا گیا, تو اتنا فرق کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. بنگلہ دیش میں آپ 20 لیٹر سے زیادہ نہیں لے سکتے, موٹر سائیکل 20 لیٹر سے زیادہ نہیں لے سکتے. انڈیا میں جو ہے بہت سے اس میں پروونسز میں سٹارٹ ہے, اور وہاں پہ بھی جو ہے انہیں پرمٹ جاری کی ہیں. پاکستان میں جو ہے ترسیل جو ہے چترال تک ترسیل ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور الحمدللہ جو ہے پہیہ چل رہا ہے. میں آپ کو, میرے بھائی نے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں انہوں نے چند باتیں کی ہیں. دیکھیں میں یہ جو ابھی آج تاریخی معاہدہ ہوا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسرائیل جو ہے چپ بیٹھا رہے گا؟ یہ جو پراکسیز ہے, پچھلے سال جو ہم نے ہندوستان کو شکست دی تھی, تو وہ جو کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ انڈیا کی پراکسی ہے. علی صاحب اس پہ بھی اس معاہدے پہ ہم نے ابھی اس پہ علی صاحب اس معاہدے پہ ہم نے بات کرنی ہے, میں اس پہ کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تو یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس وقت کھینچاتانی چل رہی ہے, میں اس پہ آ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آج دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ حملہ آور نظر آ رہی ہیں؟ کیا یہ صرف عوام کی توجہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں, یا واقعی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ سنجیدہ ہیں؟ یہ اخونزادہ چٹان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, بہت پیارے آدمی ہیں, نر آدمی ہیں, بہادر آدمی ہیں. یہ جانتے ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ جی پیپل پارٹی کے دور میں جو ہے وہ سیاسی قیدی نہیں تھا. میں خود جو ہے بٹ جو ان کی حکومت تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی, اس میں 1 مہینہ جو ججز وہ تحریک تھی عدلیہ کی, تو وہ اس پہ میں 1 مہینہ جو ہے قید میں رہا ہوں, اور ہمارے ساتھ بہت سے وکلا بھی قید میں رہے. تو یہ اس ٹائم بھی, اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کچھ سال ہی ہوا تھا جب ہم قید میں تھے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے ہم نے جدوجہد کی ہے, لیکن اس کے کچھ تقاضے تھے, کچھ جو ہے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو جو ہے چلانا ہے, کہاں پہ جو ہے پوزیشن کرنی ہے, کہاں پہ جو ہے وہ کرنا ہے, مفاہمت کرنی ہے. ہمارا منشور جو ہے جدا ہے, ہم رائٹسٹ ہے, یہ لیفٹسٹ ہے. یہ ہم لڑیں گے, کشمیر میں بھی لڑیں گے, ہم جو ہے ادھر بھی لڑیں گے, گلگت میں بھی لڑیں گے, لیکن الیکشن کے بعد جو ہے پھر بیٹھیں گے, پھر جو اس معاملات کو جو ہے بہتر کریں گے. اب وہ دیکھیں, ہماری 9 سال مشرف کے خلاف جدوجہد تھی, 4 سال عمران کی فستیت کا ہم نے مقابلہ کیا ہے. اکٹھے جو ہے وہ اب یہ جو نظام ہے جو کہہ رہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری جو ہے پیپل پارٹی ہے, اور پیپل پارٹی جو ہے دائینی تمام عہدے جو ہے ان کے ساتھ ہے. گلگت میں ان کی حکومت نہیں بن سکتی تھی اگر ہم جو ہے اپنی قربانی نہ دیتے. بلوچستان میں تو ہماری سیٹیں زیادہ تھی, ہم نے قربانی دی, ان کو حکومت بنا کے دی. 850 ارب کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, 2 صوبوں کی گورنرشپ ہے, چیئرمین سینٹ ہے, پریزیڈنٹ ہے. تو بس وہ ہمارے اتحادی ہے, اور ہم اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ.
چٹان صاحب آپ کیونکہ ایک سیاستدان ہیں، گراس روٹ لیول تک آپ جڑے ہوئے ہیں، میں عوامی مسائل کے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، جو حکومت میں بیٹھی پارٹیاں ہیں وہ کسی اور جانب لے جاتی ہیں، جو اصل ایشوز ہے، کور ایشوز ہے عوام کے، اس کے اوپر نہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں بحث نظر آ رہی ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر بحث نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عوام ان چیزوں کی وجہ سے سیاسی جماعتوں سے، میڈیا سے اور تمام ان اداروں سے یا جو ووکل لوگ ہیں ان سے دور ہوتی جا رہی ہے جو عوام کے ایشوز پر بات کر سکتے تھے لیکن نہیں کی جا رہی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر حکومت صحیح نہیں چل رہا ہے، عوام کے مفادات کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ یہ اس پہ احتجاج کرے، اسمبلیوں کے اندر، اسمبلیوں سے باہر اس پہ نکلے اور اس پہ احتجاج کرے۔ لیکن بدقسمتی سے اب اس طرح کا پوزیشن ہے کہ جب سے یہ لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں، اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر ایک ہی نعرہ ان لوگوں کا کہ ہمیں ملاقات کروانے دے، ہمیں ملاقات کروائی۔ اس کے لیے یہ لوگ اسمبلیوں کے اندر بھی لڑ رہے ہیں، ہر ہفتے میں ایک بار آ جاتے ہیں، آڈیالہ کے سامنے بھی بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں، اور 5 اگست کو جو پختونخوا میں ہمارے پولیس کی جو شہداء ہے ان کے شہادت کا دن ہم کئی سالوں سے مناتے ہیں، تو اس دن بھی بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مین پروگرام ہوتا اور شہداء کی جو اچھا وارثاء ہے چٹان پولیس صاحب، کے ہم ان کو بلاتے۔ پی ٹی آئی سے بھی اس کا بالکل جواب لیتے ہیں، لیکن میں نے جو پہلے عرض ایک کیا منٹ تھا، میں بات کو مکمل جی کر دوں، میری عرض سن لیں، ایک میں نے سیکنڈ۔ جو پہلے عرض کیا تھا جب عوامی مسائل کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے سیاستدان جو ہے اس کے پاس بے شمار ایسے ٹرکس ہیں، وہ بات کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ میں عوامی مسائل کی بات کر رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی اس وقت جو حکومت کے تمام آئینی عہدے اس کے پاس ہیں، صوبے 2 اس کے پاس ہیں، لیکن جب عوامی مسائل کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے جی، حکومت کہتے ہیں ایگزیکٹیو کو، آئینی عہدوں کو حکومت نہیں کہتے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ آئین نکال کے دیکھ لیں کہ گورنر کے پاس کیا اختیارات ہے اور صدر کے پاس کیا اختیارات ہے۔ ملک کے فیصلے ہو جاتے ہیں کیبنٹ میں، ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایشو ٹو ایشو ہے۔ کوئی کام اگر حکومت اچھا کرے اس پہ ہم شاباشی بھی دیتے ہیں، اس پہ ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، وزیر اعظم کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس طرح کا کوئی کام ہو جائے جس طرح کہ کشمیر میں ہوا تو اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں، اس پہ مخالفت بھی کرتے ہیں۔ کشمیر حالات جنگ میں ہے، ایسے حالات میں اگر اور ان کا جو پاکستان مخالف لوگ ہیں وہ ان کے احساسی محرومیوں کو کیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی نہ حکومت کا کوئی حیثیت ہے، نہ الیکشن کا کوئی حیثیت ہے، نہ صدر کا کوئی حیثیت ہے، نہ وزیر اعظم کا کوئی حیثیت ہے، ہم پہ فیصلے مسلط کی جاتی ہے اسلام آباد سے۔ تو ایسے ٹائم پہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم صاف شفاف الیکشن کر کے اور ہم کشمیریوں کو بتا دیتے کہ دیکھیں جی آپ لوگوں کا اپنا حق ہے جس کو آپ حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کیا کہ صدر بھی اپنا ووٹ پول کرنے آ گیا تو اس پہ بھی وہاں پہ تشدد ہوا، 30 پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ ہوا۔ جو بلوچستان کے حالات ہے، خیبر پختونخوا کے حالات ہے اور لوگوں کی جو احساسی محرومیہ ہے، تو اس میں کمی کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھائی نے کہا، یوسف زئی صاحب نے، یوسف زئی صاحب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو آپ لوگوں کے اندر کا ہے، آپ لوگوں کا اپنے وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہے انہوں نے بیان دیا، اور پھر اس کا تائید خواجہ آصف صاحب نے کیا، پھر اس کا تائید جو ہے ہراج نے کیا، پھر اس کا تائید آپ لوگوں کا جو منسٹر ہے ہزارے سے مذہبی امور کا جو منسٹر ہے انہوں نے کیا۔ ایم کیو ایم نے تو کیا۔ اگر حکومت چل رہا ہے تو پھر تو اپنے وزراء سے کہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، ہم نے تو نہیں کہا ہے، یہ تو آپ کے اندر سے یہ جو ہے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو دوسرا، لال ملی صاحب جو ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے اشارے پہ ہیں، تو اگر ہم اس طرح ہوتے تو ہم نے آپ لوگوں کو کیوں دعوت دیتے کہ آپ لوگ حکومت بنائے اور ہم آپ لوگوں کو اپنا ووٹ دے سکتے ہیں. آج اگر آپ لوگ حکومت میں نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے سیاسی نا تجربہ کاری کی وجہ سے، ورنہ عددی اکثریت آپ لوگوں کو زیادہ تھا. آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا ہم نے احترام کیا تھا اور آپ لوگوں کو دعوت دیا تھا کہ آپ لوگ حکومت بنائے. ٹھیک ہو گیا لیکن جی. اگر آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم حکومت نہیں چلا سکتے، جب تک ڈی جی آئی ہاتھ نہیں ملائے، جب تک آرمی چیف بات نہیں کرے تو ہم حکومت نہیں بنائیں گے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے. ٹھیک ہم ہو کو گیا. کوئی اسٹیبلشمنٹ نے تو مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد پہ مجبور نہیں کیا ہے. چلے ملی ہمیں صاحب تو سے، آپ کے لیڈر کے چٹان صاحب، ملی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ملی صاحب، چٹان صاحب نے ایک بات تو بڑی درست کی ہے کہ جب عوامی ایشوز کی بات آتی ہے تو اپوزیشن کا جو کردار ہے پی ٹی آئی وہ ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، چاہے وفاق ہو، چاہے پنجاب ہو یا باقی صوبے ہوں. اس کی کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں باہر نکلتی، کیوں احتجاج نہیں کرتی جب یہاں پہ آٹا قلت ہو جاتی ہے، یہاں پہ پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، بجلی مہنگی ہے، عوام خودکشیاں کر رہی ہے، لیکن اس پہ پی ٹی آئی بالکل خاموش ہے. اور پی ٹی آئی نے اگر احتجاج کی کال دی ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کا اپنا ایک جو مسئلہ ہے، جس طرح کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں یا جو باقی سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کی بات کرتے ہیں، عوامی ایشوز پہ نہیں کی جاتی. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ بات کیجئے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو پھر پیغام بھیجا ہے. پہلے حکومت بنانے کی بات کر رہے تھے چٹان صاحب، اس کے علاوہ بھی انہوں نے دوبارہ کہا تھا کہ میں نے پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو دوبارہ ہاتھ ملانے کے لیے میں نے ان کو دعوت دی ہے. یہ کس حد تک درست ہے اور کیا اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پی ٹی آئی ہاتھ ملائے گی؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے ایک بات بالکل درست فرمائی ہے کہ اس حکومت کا، ان کے نمائندوں کا، ان کے اسپوکس پرسن کا عوام سے جڑے ہوئے کسی بھی مسئلے سے بات کریں تو مسئلے پہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے، آئل پرائسز کے حوالے سے اگر بات ہے تو میرے بھائی یہ کیوں نہیں بتا رہے قوم کو کہ آپ 125 روپے گھنٹہ ٹیکس اس پہ وصول کرتے ہیں لینے کے نام پر. آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی صاحب جو سیولائزڈ کنٹری، ڈیولپڈ کنٹری، ویل آرگنائز، ویل گورنڈ کنٹریز ہوتی ہیں، وہ آئل کا ایک انوینٹری 3 ماہ کی 1.5 ماہ کی رکھتے ہیں. آپ کے پاس تو ایک دن کی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی ہے، وہ اپنی مرضی سے ریٹ فکس کرواتے ہیں آپ سے اور بیچتے ہیں. تو آپ کو اس عوام کو مہنگائی کا جو تحفہ دیا ہے اس پہ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ اس بات پہ بھی تیار نہیں ہوتے کہ آپ کے آنے کے بعد ملک کی آدھے سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. آپ تو پوری دنیا کو دونوں بتاتے گھومتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب اور نواز شریف کے معاشی حالات بڑے بہتر ہو گئے ہیں اور جو آپ نے جمہوریت کو جو ہے بڑا وہ سپورٹ دے رکھا ہے، لیکن عوام کی کاسٹ پر عوام کو تباہ و برباد کر کے آج ہی اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ 1 کروڑ بچے اسٹنٹ کا شکار ہیں. ان کی جسمانی نشوونمانی ہو رہی ہے کیونکہ ان کو کھانے پینے کے لیے پوری چیزیں نہیں مل رہی ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی آپ دے نہیں سکتے ہو اور آگے بڑی بڑی دعوائیں کرتے ہو. آپ کو پورا ملک، آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے صرف 3 سال حکومت کی ہے، وہ بھی ایک الائنس کے ساتھ. آپ تو کہتے تھے کہ جو محبت، جو پیار پی ٹی آئی کو ملا ہے اس کا 30% ہمیں مل جائے تو ہم تو بس بڑا انقلاب لے آئیں گے. اب تو آپ خود کہتے ہو کہ 200% پیار مل رہا ہے. آپ اتنی محبت تو آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے دی آپ کو، تو آپ کو بھی تو کوئی انقلاب لانا تھا. آپ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اب جو بات آپ نے کی کہ پی ٹی آئی احتجاج نہیں کرتی، تو میرے بھائی اس وقت اگر ہزاروں کارکنان احتجاج کرنے کے پاداش میں اگر جیلوں میں ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اب میرے بھائی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے پولیٹیکل پرزنرز نہیں تھے، تو اب کیوں ہے؟ کیوں سندھ میں ہمارے لوگ بند ہیں؟ کیوں مارک بلوچ گرفتار ہے؟ کیوں وزیر علی یا جو بھی ہے نام ہے ان کا پورا وہ گرفتار ہے؟ تو وہ ٹھیک ہے کیا آپ اسمبلی میں بیٹھ کے ان کی آوازیں اٹھاتے ہیں کہ اتنے معصوم لوگوں کو؟ آپ نے تو عورتوں کو بخش نہیں کیا.
यास्मीन राशिद जेल में है, ठीक हो गया मल्ली सनम साहब, मेरे जावेद पास जेल टाइम में बड़ा शॉर्ट है मल्ली साहब, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुख्तसर आगे जवाब। अच्छा जी महमूद मौलवी साहब, सिंध की बात करते हैं, जिस तरह के मल्ली साहब कह रहे हैं कि सिंध के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, सिंध के अंदर भी बहुत सारे सियासी असीरान हैं इस वक्त। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल का हल क्या आप समझते हैं कि ये छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर है? और दूसरा साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब ने एक पटिशन दायर की है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं प्रोविंसेस की या यूनिट्स की, तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि देखें, पंजाब में तो ये बिल पहले पास भी हो चुका था, और केपीके में भी ये कहूँगा कि ये जो है पास हो गया था बिल। तो वहां से शुरुआत क्यों नहीं करते? उसकी वजह ये है कि देखें, पंजाब में अगर बावलपुर सूबा और साउथ पंजाब, जिसको पीपल्स पार्टी भी एग्री करती है और पीएमएल-एन भी अगर एग्री करती है, तो वहां से बिस्मिल्लाह किया जाए। पीटीआई जो है पहले भी कह रही थी कि जी ये तो केपीके से शुरुआत की, हजारा डिवीजन से। देखिए, उसके बाद हम जब बात करते हैं, देखिए इस वक्त जो है सिंध में ये चीजें जो है अभी इसको अवाम नहीं मान रही, या सिंध गवर्नमेंट भी इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है, सिंध असेंबलीज भी ऑन बोर्ड नहीं है। तो आप इसका देखें, पहले जब जहां पे जो लोग ऑन बोर्ड हैं और जहां पे असेंबलीज ने अप्रूव किए, वहां से शुरुआत करें, और फिर उसके बाद देखे सिंध में जब तक सब ऑन बोर्ड, देखे अगर मेजॉरिटी सिंध में, सिंध असेंबलीज में या अवाम कहेगी कि जी चेंज करना है तो फिर चेंज करेंगे, मगर वो मेजॉरिटी के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। हम सब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो जहां पे वो एग्री कर रहे हैं वहां पे हम शुरू नहीं कर रहे। देखिए, हमें लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना है, वहां हो नहीं रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं, कराची सिंध में भी देखिए, हालांकि मेयर भी, मैं आपको कराची की बात करूं, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, उसके बावजूद गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की है, मगर आज कराची की हालत जो है, उसकी क्या हालत है उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सब कराची के लोग देख रहे हैं। सिंध का, पूरे सिंध में कोई एक शहर बता दें जो कि हम कह सके कि जी ये एक मॉडल शहर है जिसको इन्होंने 14 साल में ठीक किया। वही चीज मैं पीटीआई से भी कहूंगा, क्या पीटीआई के पास 14 साल में कोई मॉडल है शहर केपीके में जो बताए कि जी हमने ये किया है? देखिए, मेरे पीएमएल-एन से कोई हमारे ख्याल से ताल्लुकात नहीं है मेरे, मगर पीएमएल-एन तो कम से कम ये कह सकती है ना कि जी हमने लाहौर किया हुआ है। ये तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि देखें, अच्छा महमूद मौलवी साहब, तो वो कह सकती है ना। महमूद मौलवी साहब, मैं पीएमएल-एन अली यूसुफजई साहब हमारे साथ है। अली साहब, अभी लाहौर की बात की है महमूद मौलवी साहब ने, मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ। लाहौर की 4 सड़कें छोड़ के आप गली मोहल्ले में चले जाएं, आप लाहौर की हालत देखें, सारा सुथरा पंजाब का जितना पोल है वो खुल जाता है। आज जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जब मैं गया तो मस्जिद के बाहर जो मैंने वहाँ पे गंदगी के ढेर और गंदे पानी का वहाँ पे जोहड़ देखा, और मेरा दिल चाह रहा था कि वो तस्वीर बनाकर मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर दूँ कि ये है लाहौर के सुथरा पंजाब और सुथरे लाहौर की हकीकत। क्या वजह है कि सारा बजट जो है अली साहब वो सिर्फ लाहौर के अंदर खर्च किया जाता है? क्या बाकी जो शहर हैं वो इस पंजाब का हिस्सा नहीं है? चौधरी साहब, मुझे सिर्फ टाइम दे दे, अनइंटरप्टेड टाइम दे दे। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है अली साहब, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट में बता देता हूँ। आपका जो खत्ते गुर्बत से आपका जो हमारा पंजाब का वो है, वो 27% है। 69% खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पे हुकूमत जो है पीटीआई की है। 78% लोग जो है फेल हुए हैं सरकारी स्कूलों में। खैबर पख्तूनख्वा के किसी बोर्ड का कोई पोजीशन जो है वो सरकारी एक अस्पताल जो है 13 साल में नहीं बना सके। जैसे महमूद मौलवी साहब ने बताया, एक शहर जो है ये नहीं बता सकते कि उन्होंने कौन सा शहर बनाया है। हम जो है वहां पे अमन नहीं है, वहां पे सुकून नहीं है, वहां पे रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। आपको, मैं लाहौर में अंदरून शहर गया, मैं जो है मुजफ्फराबाद में गया, और मैं हैरान था कि यार इतनी सफाई, अमन है, वहां पे सुकून है, वहां पे ग्रीनरी है, वहां पे आपको नजर आता है काम हो रहा है। आपको जो है, आप जहां पे भी आप जाना चाहते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ,
آپ اپنا کیمرہ مین لے کے آئے, آپ کو صفائی نظر آئے گی, وہاں پہ انفراسٹرکچر نظر آئے گا, وہاں پہ جو ہے آپ کو دیکھیں لاہور میں بہت سے جو علاقے ہیں وہ تقریباً 80% لاہور بلکہ 90% لاہور جو ہے سگنل فری ہو گیا ہے. لاہور میں آپ کو جو ہے کام جو ہے نظر آتا ہے اور پوری دنیا کو نظر آتا ہے. چودھری صاحب آپ جو ہے آپ ذرا آئے نا پشاور, آپ ذرا ہمارے مردان آ جائے, آپ باجوڑ چلے جائیں, آپ کو نظر آ جائے کہ وہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. آپ منڈی باؤدین آ جائے, آپ جو ہے لیا چلے جائے, آپ کو جو ہے 28,000 کلومیٹر روڈ بنے, وہاں پہ جو ہے ری ویمپنگ ہوئی ہے تمام بی ایچ اوز کی, ہاسپٹل بن گئے, نواز شریف کے اندر ہاسپٹل بن گیا ہے. آپ کو روڈ پہ جو ہے الیکٹرک بس نظر آتی ہے, آپ کو روڈ پہ جو ہے کینٹین نظر آتی ہے, آپ کو موبائل ہاسپٹل علی نظر صاحب آتا ہے. بہت شکریہ. یہی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی, ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے سندھ کی طرف یا ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے اس کو کے پی کی طرف. بھی میں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے, پیپلز پارٹی سے اس کا جواب مانگا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں ہے, ان سے اس کا جواب مانگا جا سکتا ہے. میں نے بات کی تھی پنجاب کی, لاہور کی, اور آپ نے اس کی مثالیں دی کے پی کی یا باقی صوبوں کی. بہرحال بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کا, جناب اخوانزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, لال چند ملی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور علی خان یوسف زئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.